ज़मानत एजाज़ कलम मिरहा राजपूत केस नंबर 26 शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करें। ज़रियाम टू वहाज का ट्रिगर पर दबाव बढ़ता बढ़ता रुका था। पलटते ही उसने ज़रियाम और जानान को देख लिया, वरना नाल से गोली निकल जाती। अभी वो सब शॉक्ड ही थे कि एकदम अलीहा के हाथ से छूटती गन ज़मीन बोस हुई। वो जानान को बेयकीनी से देख रही थी और जानान उसे। अलीहा तुम? जानान ने मसनूई हैरत ज़ाहिर की। जानान तुम? अलीहा की खुशी के मारे चीख निकलते निकलते रुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखे उछलने ही लग पड़ी। फिर देखते ही देखते वो दोनों आंधी तूफान की तरह एक दूसरे से लिपट गई। बेक वक्त वहाज और ज़रियाम ने उन्हें देखने के बाद एक दूसरे को देखा, जैसे पूछना चाह रहे हो कि ये सब क्या है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हम इतनी देर बाद मिल रहे हैं। कहाँ चली गई थी तुम? 3 महीने से हमारा कोई राब्ता ही नहीं हुआ। अलीहा उसे खुद में दबोचे अच्छे से खुशी का इजहार कर रही थी। जानान भी बहुत खुश थी, लेकिन अलीहा जितनी सरप्राइज नहीं थी। मैं बहुत मसरूफ़ हो गई थी, किसी से राब्ता ही नहीं रख पाई। जानान ने वजह बताई। पास खड़े वो दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानती है। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुम्हें कॉल्स भी की, लेकिन तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। अलिया उससे अलग हुई, फिर उसके दोनों हाथ गर्मजोशी से थाम गई। हाँ, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, सॉरी मैं तुमसे रब्ता नहीं रख पाई। कोई बात नहीं, अब मिल गई हो ना तो दोबारा से खोने नहीं दूंगी। अलीहा ने उसका गाल सहलाया तो जवाबन जानान ने भी वही कार्रवाई की। अलीहा तुम जानान को कैसे जानती हो? बाहर ने अलीहा की तवज्जो खींची, जो सब कुछ अदम कार्रवाई कर चुकी थी। वहाज ही मेरी बचपन की इकलौती दोस्त है, अलिया ने तारुफ करवाया। एक पल को वहाज और जानान की निगाहें दो चार हुई। जानान, ये मेरे हस्बैंड है वहाज चौधरी। अलिया के तारुफ पर जहाँ वहाज ने उसे बेरहतनाई से देखा, वहीं ज़रियाम चौधरी सर पैर तकलीफ़ से चूर चूर हुआ। अलिया का वहाज को अपना हस्बैंड कहना ज़रियाम का दिल बर्छी से चीर गया। एक पल उसने सोचा कि काश जानान वहाँ की ज़िंदगी में ना आती तो ज़रियाम को अपनी मोहब्बत से हाथ ना धोने पड़ते। अगर वह अलीहा को देखकर गमज़दा हो जाता था तो वहाज का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन जानान तुम ज़रियाम के साथ क्या कर रही हो? जानान से हटती निगाह उसकी ज़रियाम से टकराई थी, जिसकी एक निगाह ने ज़रियाम के दिल में हलचल सी मचाती थी। अलीहा ही आजमाए अलीहा ही इज़ माई हस्बैंड, जानान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहते अलीहा की सोचों के छक्के उड़ा दिए। जहाँ तक उसे मालूम था ज़रियाम तो सिंगल था, फिर डबल कब हुआ? सीरियसली? अलीहा ने फैलती आंखों से वहाज को देखा, जैसे उसके तासुरात देखना चाहती हो। यस, अब हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बल्कि देवरानी और जेठानी भी है। जानान ने दोबारा से उसे गले लगाया। एक पल ज़रियाम की आंखें चमकी थी। जानान अपने मुतालिक कुछ नहीं बताती थी, लेकिन अब अलीहा उसे उस ज़रिया नज़र आने लगी। वो उससे जानान के बारे में कुछ भी पूछ सकता था। आह, क्या मंजर होने वाला था। आप जानते हैं अपने भाई की निकाह के बारे में? उसने गर्दन मोड़े वहाँ से इस्तफसार किया, जिसने महज सर को इस बात में जंबिश दी। हेलो ज़रियाम, मैं अलीहा हूँ, तुम्हारी भाभी। अलीहा ने ज़रियाम की ओर हाथ बढ़ाया। भाभी लफ्ज़ ने जलती पर तेल का काम किया था। चंद लम्हे ज़रियाम उसका हाथ ना थाम सका। दिल इतनी ज़ोरों से धड़का था कि आवाज़ कानों तक आ रही थी। हवेली में हमारा तारुफ ही नहीं हुआ था। बाय द वे, मैंने बहुत सुना है तुम्हारी नेचर के बारे में। वो दोस्ताना अंदाज में बात कर रही थी, इससे पहले के ज़रियाम उसका बड़ा हुआ हाथ थामता। ऐन वक्त वहाज ने अलीहा का हाथ अपने हाथ में झड़क झड़के उसे अपनी ओर खींचा तो उस अचानक अफ्तादगी पर वो वहाज के मजबूत सीने से जा टकराई। ज़रियाम उसकी बीवी को छुई, ये वहाज चौधरी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। ज़रियाम और जानान दोनों ने उसकी जेलसी फील की। मैंने भी वहाज चौधरी की वाइफ के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। जानान ने ज़रियाम और वहाज को जाहिर करवाने के लिए ऐसा कहा था। मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। अलीहा ने शाने उचकाए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ ने करखत आवाज़ में दरियाफ्त किया।
اور ساتھ ہی ساتھ علیحہ نے شانے پر ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، ایسے جیسے ان میں بہت پیار ہو۔ ہنی مون منانے آئے تھے لیکن تم لوگوں نے خراب کر دیا، وہ جلے بھنے لہجے میں بولا تھا۔ دفتن جانان نے اس کے پیٹ پر کونی ماری۔ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ جانان نے اسے گھوریاں ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو تھوڑی شرم کر لو۔ بابا سائی کی کال آئی تھی، آپ کی جاسوسی کرنے بھیجا ہے مجھے۔ ذریعہ سلگا ہوا تھا۔ وہاج نے جو حرکت کی تھی اسے ناگوار گزری تھی۔ وہ اس کی ہی محبوبہ پر قبضہ ڈال کر بیٹھ گیا تھا اور اب اسی سے جیلس ہو رہا تھا۔ ایک تو میں وہاج کے ساتھ کہیں چلی کیا جاؤں، ان کی تو ٹانگیں کانپ جاتی ہے۔ علیحہ نے بیزاریت سے آنکھیں گھمائی۔ ہم یہاں مائسہ اور حرمان کی تلاش میں آئے ہیں، وہ جنگل میں کھو گئے ہیں، وہاج نے وجہ بتائی۔ وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ ذریعہ سمجھ نہ سکا۔ مائسہ کا کوئی مشن تھا، وہاج نے جواب دیا۔ ان سے رابطہ ہوا نہیں، سگنل نہیں آ رہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، جہاں ایک بھی سگنل نہیں تھا۔ ہم بھی مدد کرتے ہیں۔ ذریعہ مائسہ کے لیے فکر مند ہوا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، تم دونوں اس ڈائریکشن پر جاؤ، ہم دونوں اس طرف جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ ملے تو واپس اسی جگہ آ جائیں گے۔ وہاج نے حکم میں کہا۔ پھر ذریعہ اور جانان دوسری طرف چلے گئے اور وہاج علیحہ دوسری طرف۔ پیاس لگی ہے؟ حرمان نے مٹکے سے ڈھکن اٹھایا، اندر جھانکا۔ پانی تھوڑا سا تھا لیکن صاف تھا۔ پتہ نہیں پانی کب کا پڑا ہوگا، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، وہ جلدی سو جاتی تھی۔ نیند آئی ہے تو سو جاؤ۔ حرمان ارد گرد دیکھنے لگا تاکہ اس کے لیٹنے کا بندوبست کر سکے۔ کہاں سوؤں؟ ان لکڑیوں پر؟ زمین پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تھیں۔ حرمان چلتا ہوا جھونپڑی کے کارنر پر آیا تو وہاں لکڑیوں کے نیچے ایک سفید رنگ کا کپڑا پڑا تھا۔ حرمان نے لکڑیاں ہٹائی اور کپڑا کھینچ لیا، پھر اسے اچھے سے جھاڑے ڈبل کیا اور دوسری طرف آتے زمین پر بیٹھتے اس نے ہاتھ کی مدد سے لکڑیاں سائڈ پر کرنی شروع کی۔ مائسہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ یہ کیا کر رہا تھا۔ نوکیلی لکڑیاں اس کے ہاتھ میں لگ رہی تھی لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہاں آؤ۔ اچھے سے ساری لکڑیاں ہٹا کر جگہ صاف کیے اس نے کپڑا بچھایا۔ مائسہ کو بلایا جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ یہاں لیٹو اور سر میری گود میں رکھ لینا۔ وہ وہیں سائڈ پر چوکڑی مارے بیٹھ گیا۔ مائسہ اپنی جگہ پر منجمد تھی۔ یہ زیادہ ہو رہا ہے، آ جاؤ، میری گود سے اچھا کشن تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ سنجیدہ چہرہ مسکرایا تھا۔ مائسہ نے 2 منٹ کے لیے سوچنے کے لیے کہ وہ جائے یا نہ جائے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر چلی گئی۔ اس کی بچھائی چادر پر لیٹے اس نے حرمان کی گود میں اپنا سر رکھ لیا اور رکھتے ہی آنکھیں میچ لیں تاکہ وہ حرمان کو دیکھنے سے پرہیز کرے، لیکن وہ لگاتار آنکھیں جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سوتے ہوئے دیکھنا یہ منظر اس کا پسندیدہ تھا اور کتنے سالوں بعد نصیب ہوا تھا۔ ہم پرفیکٹ کپل ہیں مائسہ۔ اسے پتا تھا وہ سو نہیں رہی کیونکہ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ جی کیونکہ آپ نے دو شادیاں جو کہ رکھی ہے، وہ بغیر آنکھیں کھولے بولی تھی۔ وہ ہر بات بھول سکتی تھی سوائے اس کے۔ میں وکیل سے رابطہ کر چکا ہوں، مجھے جعلی نکاح کے پیپرز جیسے ہی ملیں گے میں ویسے ہی تمہارا شک دور کر دوں گا۔ 5 سال میں تمہاری قربت کو ترسا ہوں، اب مزید نہیں ترسنا چاہتا۔ حرمان نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے چہرے کا احاطہ کیے، کچھ اضافی زلفوں کو پیچھے کیا۔ مائسہ نے اسے نہ روکا۔ 5 سال پہلے آپ تو چلے گئے تھے لیکن میری کوکھ میں اپنی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ ڈلیوری کا وقت میرے لیے سب سے مشکل ترین وقت تھا۔ مجھے اس وقت کسی کی ضرورت نہیں تھی سوائے آپ کے، لیکن آپ نہیں تھے۔ آپ کی وجہ سے میں نے 5 سال اذیت جھیلی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو 5 منٹ میں معاف کر دوں گی؟ ہیزل آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرا چکی تھی۔ مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ ہے مائسہ، میں تمہارا درد کم کرنا چاہتا ہوں، تمہارے زخمی دل پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو مائسہ کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ چاہے لاکھ برا سہی لیکن اس کا پسندیدہ مرد تھا، وہ چاہے لاکھ نخریلی سہی لیکن اس کی پسندیدہ عورت تھی۔ اس دل کو آپ نے اتنے زخم دیے ہیں کہ مرہم ازلہ نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے اس نے تو دھڑکنا بھی بند کر دیا ہے۔ مائسہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ حرمان نے محسوس کیا کہ اس کی دھڑکنیں بہت سست رفتار میں چل رہی تھیں۔ تم کہو تو گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ اس کا سینے سے گزرتا ہاتھ کمر کے قریب آیا اور اسے ایک جھٹکے میں اٹھائے اپنے سینے میں دبوچ گیا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ مائسہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔
وہ اسی چیز سے ڈر رہی تھی جو ارمان کرنے جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہیں علیحہ سے محبت ہے۔ مطلب وہ جب سامنے ہوتی ہے یا اس کا ذکر ہوتا تو تمہارا ری ایکشن سپاٹ ہوتا ہے۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، وہ دوبارہ سے اپنے بال باندھے جوڑا بنا رہی تھی۔ اندر کا حال میں باہر ظاہر نہیں ہونے دیتا، میں ایسا ہی ہوں، میرے اندر لگی آگ کی چنگاریاں باہر نہیں آتی۔ وہی صحیح کہہ رہا تھا، وہ شروع سے ایسا ہی تھا۔ مطلب تم دوگلے ہو، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ جانان نے جھکے ایک بڑا سا پتا اٹھایا جس پر چھوٹے چھوٹے سراغ بھی تھے۔ جواباً ضریام کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ پشت پر بازو باندھے چل رہا تھا۔ اس نے ٹارچ نہیں آن کی تھی کیونکہ چاند کی روشنی کافی تھی۔ جو دیکھوں گی وہی کہوں گی نا۔ جانان نے ایک نظر ضریام کو دیکھا، اس کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ واقعی اسے سمجھنا بہت مشکل تھا۔ کہنے کو تم علیحہ سے محبت کرتے ہو، لیکن ایسا ظاہر کرواتے ہو جیسے تم اسے جانتے ہی نہیں ہو۔ ایسے تو نہیں ہوتے محبت کرنے والے۔ یہاں انہوں نے ٹن لیا تھا، باتیں جاری تھی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ضریام کیا کہہ سکتا تھا؟ اگر ایسے ہوتے ہیں تو مجھے ایسے لڑکوں سے نفرت ہے جو کچھ ظاہر بھی کروائے تو اپنی مرضی سے، جو محبت کسی اور سے کرتے ہوں اور شادی کسی اور سے کر لیں۔ وہ ضریام کی ہی بات کر رہی تھی کہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی بجائے اسے جانان کو حاصل کر لیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارا شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ ضریام نے اسے پٹری سے اتارنا چاہا تھا۔ وہ علیحہ کے متعلق کسی سے گوسپ نہیں کرتا تھا۔ مجھے ون وومن مین چاہیے جو صرف اور صرف میرا ہو۔ اس کی سپیڈ سلو ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک دنیا چل رہی تھی جس میں وہ پوری طرح ڈوب گئی، جو میرے علاوہ کسی لڑکی کو نہ دیکھے، جو مجھے سمجھے، میری پرواہ کرے۔ وہ ایک ایک کر بتا رہی تھی۔ ضریام اسے دیکھے گیا، جو میرے پیچھے ڈھلوان بن کر کھڑا رہے۔ اگر کبھی مجھ پر الزام لگے تو وہ الزام لگانے والے کی زبان کاٹ دے۔ جو خواہش جانان کی تھی وہی ہر لڑکی کی تھی۔ میری ہر چھوٹی چھوٹی بات کو غور سے سنے۔ جس کی پہلی اور آخری محبت صرف میں ہوں۔ اب اس نے ہلکا سا رخ موڑے ضریام کو دیکھا تھا، جیسے اسے ہی طنز کیا ہو۔ جو میرے لیے پوری دنیا سے لڑ جائے، یہ اس کی آخری ڈیزائر تھی۔ کچھ زیادہ ڈیمانڈز نہیں تمہاری؟ وہ کافی آگے تک آ گئے تھے۔ سنسان جنگل میں ان کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ البتہ اس کے مسکرا کر پوچھنے پر جانان نے اسے گھوریاں ڈالی۔ اور اگر مجھ میں یہ سب کوالٹیز ہوئی تو تم مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لو گی؟ وہ نہ جانے کس احساس کے تحت پوچھ رہا تھا۔ بالکل نہیں، کیونکہ تمہاری پہلی محبت کوئی اور ہے۔ جانان نے منہ پر انکار کیا۔ اگر میری پہلی محبت تم ہوئی تو؟ آہا! اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ جانان کو ہپنوٹائز کر رہا تھا۔ کیا وہ یہ بھول گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو وہ اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتا؟ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ وہ اس کی گہری کالی آنکھوں میں کھو چکی تھی۔ خول تیار ہو رہا تھا۔ اگر کبھی مجھ پر الزام لگا تو تم کیا کرو گے؟ وہ دونوں درخت کے قریب ایک جگہ ٹھہر گئے۔ جب جانان نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا، زبان کاٹ دوں گا۔ کرسٹل گرے آنکھیں اسے اچھی لگی تھی۔ کس کی؟ وہ دونوں آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ چاندنی رات تھی، اندھیرا جنگل تھا۔ الزام لگانے والے کی؟ وہ بنا سوچے بولا۔ جانان نے جیسے ہی آنکھ جھپکی تو سحر ٹوٹ گیا، وہ اس کے تسلط سے نکل گئی۔ ضریام کے نکاح کے بارے میں حویلی میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ واپس جاتے ہی ڈھنڈورا مت پیٹ دینا۔ وہ دونوں تیز تیز چل رہے تھے جب وحاج نے بغیر اسے دیکھے کہا، جس پر علیحہ کا منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم مجھے جانتے ہی کتنا ہو وحاج؟ اسے غصہ آیا تھا۔ یہ شخص خود کو سمجھتا کیا تھا؟ تمہیں جاننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے علیحہ۔ اس کا دھیان علیحہ کی طرف نہیں تھا۔ ذہن میں بار بار جانان کا سایہ لہرا رہا تھا۔ ضریام کو اس کے ساتھ دیکھنا بہت مشکل تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو وحاج؟ کہیں کہ پرائم منسٹر ہو کیا؟ وہ تڑک کر بولی۔ وہ جب سے وحاج کے ساتھ آئی تھی وہ بس اسے سلگائے جا رہا تھا۔ قبیلے کا سردار ہوں میں، اور تمہارا شوہر بھی۔ وحاج رعبدار آواز میں بولا۔ بہت کوششوں سے اس نے جانان کو اپنی سوچوں سے جھٹکا تھا۔ شوہر ہو تو کیا سر پر چڑھ کر ناچنے دوں؟ وہ دونوں ایک دوسرے میں مست تھے۔ کیا خاک مایسر اور حرمان کو ڈھونڈتے؟ میں ناچتا نہیں، نچواتا ہوں، اس نے علیحہ کو دیکھے کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اشاروں پر ناچوں گی؟ تم کیا ہو وحاج؟ پل میں تولا، پل میں ماشا۔ کبھی تم میرے ساتھ اتنے میٹھے بن جاتے ہو اور کبھی اتنے کڑوے۔ علیحہ نے ایک ہی سانس میں تینوں جملے بولے۔ وحاج کے چلتے قدم رک گئے۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے علیحہ کی
سمت مڑا۔ جب یہ سوچتا ہوں کہ تم ونی میں آئی ہو تو تم پر ترس آتا ہے، اور جب تمہاری لمبی زبان اور حرکتیں دیکھتا ہوں تو تم پر غصہ آتا ہے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب یہ سوچتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری محبت مجھ سے چھن گئی تو تم پر بے تحاشا طیش آتا ہے۔ اب میں تمہارے لیے خود کو بدل تو نہیں سکتی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر ٹکا گئی۔ دفتن وہاد چودھری نے اس کی جانب قدم بڑھائے تو بے ساختہ ہی علیحہ نے پیچھے کو قدم اٹھائے۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا اور علیحہ پیچھے چلی جا رہی تھی۔ فاصلہ تھوڑا ہی تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے تو وہ درخت سے جا لگی۔ میں تمہیں بدلنے بھی نہیں دوں گا، تم جیسی بھی ہو میری ہو۔ وہاد اس کے روبرو کھڑا تھا۔ ان کے درمیان مشکل سے ہی 1 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہاج کی اس سطر نے علیحہ کی دھڑکنوں میں شور مچا دیا۔ وہاج نے محسوس کیا تھا اسے سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ بتا نہیں رہی تھی۔ جب یہ بازو میں رکھی چادر اٹھائے، ابھی وہ تھوڑا آگے جھکا ہی تھا کہ وہ پھرتی کی رفتار میں وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کی یوں ہلچلی میں سائیڈ ہونے کی وجہ سے کچھ چیرنے کی آواز سی آئی، جیسے قمیض پھٹی ہو۔ علیحہ کی آنکھیں اسی وقت پھیل گئیں۔ درخت پر کیل تھا شاید، یا پھر اس کی کھردری ساخت نے علیحہ کی بیک سے قمیض چیر دی۔ وہ وہاج کے سامنے شرمندہ ہو گئی، پھر فوراً سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے گئی۔ اس کی شرٹ کمر کے نیچے سے پھٹی تھی۔ علیحہ نے اپنا دوپٹہ بھی کھول کر اوڑھا، مگر اس کا دوپٹہ صرف کمر ڈھانپ رہا تھا۔ وہاج اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا کہ اب قدم اٹھائے اس کے قریب تر آیا۔ علیحہ نگاہیں نہ اٹھا سکی۔ تمہیں شال کی ضرورت ہے۔ اس نے دونوں کناروں سے پکڑے شال پھیلائی اور ہاتھ علیحہ کے پیچھے لے جاتے اس کے شانوں پر ٹکا دی۔ علیحہ نے شال کو کیری کیا۔ اس کی شال چوڑائی میں کافی زیادہ تھی کہ علیحہ کا نازک وجود اس میں چھپ سا گیا۔ ابھی وہ دور ہوا ہی تھا کہ علیحہ کو ہچکی لگ گئی۔ پھر دوبارہ سے وہ دونوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ اس دوران وہ بار بار اپنا سانس روک رہی تھی کہ ہچکی رک جائے، لیکن ہچکی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 2 منٹ اور گزر گئے لیکن ہچکی نہ رکی۔ یہاں تو پانی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی جب اچانک سے وہاج نے اسے بازو سے کھینچا اور پوری قوت سے اپنے سینے میں دبوچ لیا۔ جسارت اتنی تیزی میں ہوئی تھی کہ علیحہ کی سانسیں تک رک گئی۔ وہ وہاج کے سینے میں منہ دبوئے ہوئے تھی اور مقابل اپنی گرم تپش بھری سانسیں اس کی گردن میں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ علیحہ کی کمر پر تھے۔ علیحہ کی ہچکی تو کیا، دھڑکنیں بھی رک گئی۔ اس نے یہ حرکت کیا سوچ کر کی، علیحہ سمجھ نہ سکی۔